अस्सलामु अलैकुम। फेस टू फेस विद आयशा बख्श में आपको खुशामदीद कहेंगे। स्पीकर सिंध असेंबली और पीपल्स पार्टी के रहनुमा आगा सिराज दुर्रानी को नैब ने सुप्रीम कोर्ट के अहाते से गिरफ्तार कर लिया। आगा सिराज दुर्रानी सुप्रीम कोर्ट में जमानत की दरखास्त के हवाले से पेश हुए, ताहम अदालत ने उनकी जमानत की दरखास्त मुस्तरद कर दी और नैब अथॉरिटी के सामने सरेंडर होने का हुक्म दिया, जिसके बाद उन्होंने गिरफ्तारी दे दी। आगा सिराज दुर्रानी पर मुबैना तौर पर गैर कानूनी तरीकों से 1 अरब 61 करोड़ रुपए के असासे बनाने का इल्जाम है। वो 13 अक्टूबर को सिंध हाई कोर्ट से अबूरी जमानत की दरखास्त मुस्तरद होने के बाद से मुबैना तौर पर मफरूर थे। ये गिरफ्तारी पीपल्स पार्टी पर कितनी भारी पड़ेगी, ये पूछेंगे पीपल्स पार्टी से, जो पहले ही बल्दियाती कानून में तरमीम की वजह से अपोजिशन की तनकीद की जद में है। आज अपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख ने सिंध लोकल गवर्नमेंट तरमीमी बिल को हाई कोर्ट में चैलेंज भी कर दिया है। ये काला कानून है और ये लोकल गवर्नमेंट के निजाम पर भी अपनी कब्जा करने की साजिश है। इस चक्कर में कराची पे कब्जा करना चाहते हैं, सिंध के शहरों पे कब्जा करना चाहते हैं। दूसरी जानिब वजीर बल्दियात नासिर शाह का कहना है कि अब अपोजिशन कोर्ट में गई है तो अब फैसला कोर्ट में ही होगा, इससे बल्दियाती इंतखाबात करवाने में देर होगी। अगर और बेहतरी इसमें मजीद लानी है तो हम आपसे मिलकर उसमें ला सकते हैं। अब वो कोर्ट में चले गए हैं, जाहिर है अब अदालतों के जो भी फैसले होंगे हमें कबूल हैं। बल्दियाती इंतखाबात का मामला सिर्फ सिंध ही नहीं पंजाब में भी उलझा हुआ है, जहां हुकूमत पंजाब ने सरप्राइज एंट्री दी है और कहा है कि मार्च में ऐलान करदा बल्दियाती इंतखाबात EVM इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के जरिए ही मुनक़िद होंगे। अपोजिशन की तनकीद तो बहुत बाद की बात, हुकूमत की अपनी इत्तेहादी जमात काफ लीग जो EVM के मामले पर बहुत तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर चुकी है, बिल आखिर ज्वाइंट सेशन में इस मशीन को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ भी दे चुकी है। उसे भी लगता है कि EVM से बल्दियाती इलेक्शन कराने की बात करने का मतलब इलेक्शन ही ना करवाना है। काफ लीग को EVM के अलावा भी पंजाब के बल्दियाती इंतखाबात के कानूनी मुसव्वदे पर तहफ़्फ़ुज़ात रहे हैं, जो इत्तलात के मुताबिक गुज़िश्ता रोज बिल आखिर दूर कर दिए गए हैं, यानी कुछ दे दिलाकर मामला हल है। लेकिन ये सवाल बहरहाल सर उठाता रहेगा कि इतने एतराज़ात और तहफ़्फ़ुज़ात के साथ क्या बल्दियाती इंतखाबात हो पाएंगे। एक और दिलचस्प मौजू भी प्रोग्राम में शामिल करेंगे कि गवर्नर पंजाब को क्यों लगता है कि IMF के 6 अरब डॉलर के बदले हमने सभी कुछ लिख दिया उनको। इस बयान का कॉन्टेक्स्ट क्या है, आज इन्हीं मौज़ूआत पर बात है। जो मेहमान प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं, हुकूमत की नुमाइंदगी कर रहे हैं फिरदौस शमीम नकवी साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध हुकूमत से कादिर खान मंदोखेल साहब हमारे साथ हैं, मुस्लिम लीग नून से खेलदास कोहिस्तानी साहब हमारे साथ हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। सबसे पहले एक तो पीपल्स पार्टी से आज स्पीकर सिंध असेंबली की गिरफ्तारी हुई है, आगा सिराज दुर्रानी की गिरफ्तारी जो कि मुबैना तौर पर मफरूर रहे और फिर आज सुप्रीम कोर्ट में थे। मंदोखेल साहब क्या फरमाएंगे, क्या पीपल्स पार्टी का रद्द अमल इस पर? देखिए जी, पहले आगा सिराज दुर्रानी साहब के घर पे पहले भी नेब ने छापा मार के ख़वातीन और बच्चों को हरासा किए है कोई 2-3 दिन तक, और फिर अभी पिछले ही महीने जो ना फिर एक मरतबा नेब ने इनके घर पे दावा बोल दिए है जहाँ पे ख़वातीन और बच्चे जो है ना महसूर रहे। मैं एक कानूनदान की हैसियत से आपको बताना चाह रहा हूँ कि जहाँ सेशन कोर्ट से ज़मानत रिजेक्ट होती है तो उसकी अपील होती है हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट से रिजेक्ट होती है तो उसकी अपील होती है सुप्रीम कोर्ट में। आज आगा सिराज दुर्रानी साहब सुप्रीम कोर्ट गए हैं उस अपील के उस ऑर्डर के खिलाफ जो सिंध हाई कोर्ट में इसकी ज़मानत रिजेक्ट हुई है, तो ये कानूनी हक है जो वहाँ पे गए। मैं इस पर ज़्यादा तबसरा नहीं करना चाहता हूँ, ना अपना कौमी असम्बली का रुकनियत गंवाना चाहता हूँ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के चक्कर में, लेकिन एक वकील की ऐसे प्रोसेस आपको बता दी है। ठीक है, हम सर अंकों पे अदालत के हुक्म जो मर्जी कर ले हम उसको भुगतने को तैयार है, हम उसको सहने को तैयार है। हम कोई तरगीब नहीं देंगे अदालतों के ऊपर चढ़ाई की, हम कोई टेलीफोन कॉल किसी को नहीं करेंगे, हम कुछ भी नहीं करेंगे। हम अदालतों की सज़ा काटने के लिए, अदालतों की ऑर्डर पे जेल जाने के, अदालतों के ऑर्डर पे नेब को सामने करने के लिए हम सब कुछ के लिए तैयार है। ये जाले रहनुमा है, ये कोई नज़ीर चौहान नहीं है कि 2 थप्पड़ लगे और सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया। तो ये पहले ख्याल हुकूमत को करने चाहिए। दूसरी बात ये कि ये वही नेब है,
یہ وہی نیب ہے جس کی چیئرمین کی ویڈیو سامنے آ گئی ہے اور آج تک وہ کٹھ پتلی بنا ہوا ہے اور ان کی اشاروں پہ ناچ رہا ہے. تو بہت کچھ کہنا چاہ رہا ہوں نیب کے چیئرمین صاحب, آپ کی ویڈیو کا نہ آپ نے تردید کی ہے نہ آپ نے اس کو ایکسیپٹ کی ہے, تو آپ اس کے اولے بلیک میل ہو گئے اور 2-4 ویڈیو اور بھی آپ کی پڑی ہے اس خاتون کی بقولے, اس کو کچھ نہیں ہوا. تو اس ملک میں آخر کیا تماشا بنا ہوا ہے کہ ویڈیو آڈیو ریکارڈ کر کے اور پھر تماشا بنا رہا ہے عدالتوں کو بلیک میل کرنے کے لیے, نیب کی چیئرمین کو اور اداروں کو وغیرہ. یہ باب ہمیشہ کے لیے ختم ہونے چاہیے. آغا سراج درانی سے بھی ایک پٹھان آئے اور پٹھانوں کے لیے جیل جو ہے نا وہ کوئی مشکل کام نہیں ہے. ایسی 100 جیلیں وہ قبول کرنے کے لیے اور وہ بھگتنے کے تیار ہیں. معذرت کے ساتھ ویسے یہ جو نیب کراچی نے درانی فیملی کی جائیداد سامنے لا کے رکھی ہے جس کے اوپر وہ سوال پوچھ رہے ہیں کہ یہ کہاں سے اتنی جائیداد اور بے نامی جائیداد 1 ارب 61 کروڑ روپے کی یہ جتنی پراپرٹیز ہیں آپ کی نظر سے گزرا ہے کیا؟ بہت اچھا سوال آپ نے کیا ہے. نیب کا ایسی قانون ہے جیسے میرے سامنے آپ کا کیمرہ پڑا ہوا ہے اور اس کیمرے کو میں کہتا ہوں کہ اس کی قیمت 1 کروڑ ہے. اب آپ ثابت کریں کہ یہ کروڑ روپے کہاں سے آ گئے. وہ بھائی خدا کا واسطہ, اس کی وہاں بنجر زمین کی قیمتیں اربوں روپے لگا لی ہے اور اس کے بعد کہتے ہیں کہاں سے آ گئے. وہ بھائی اس کی مارکیٹ ویلیو تو لگا لو, اس کی قیمت کتنی ہے. میں نے وہی مثال دی, آپ کا کیمرہ میرے سامنے, ابھی 1 کروڑ روپے کا, 1 کروڑ کہاں سے آ گئے. او بھائی آپ چیخ کے بولیں گے بھائی یہ 2 لاکھ روپے کا, یہ 25,000 کا, یہ 50,000 کا. میں بول رہی 1 کروڑ کا 500 اسکوائر یارڈ کا پلاٹ ہے, ڈی ایچ اے فیز 6 میں 1000 اسکوائر یارڈ کا پلاٹ ہے, پھر ڈی ایچ اے فیز 6 میں ایک اور 1000 اسکوائر یارڈ کا پلاٹ ہے, پھر ملیر کے اندر 40 ایکڑ اراضی ہے, پھر ڈی ایچ اے فیز 5 میں بنگلور نمبر تک موجود ہیں A3, پھر جو پراپرٹیز ہیں وہ مختلف ناموں کے اوپر بھی موجود ہیں, پھر بینک اکاؤنٹس کی ڈیٹیلز ہیں, 1 کروڑ 48 لاکھ کے پرائز بانڈز ہیں, گاڑیوں کی بے تحاشا تعداد ہے. میں آپ سے بحیثیت لائر ہی پوچھ رہی ہوں, آپ اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں کہ قانون دان کے طور پہ کہ آپ کی نظر سے تمام ڈیٹیلز گزری ہیں, کمرشل پراپرٹیز ہیں بہت سی بیچ میں. جی سر دیکھیں عائشہ سن لے, میں پھر دوبارہ ایک وکیل کی حیثیت سے آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ ساری چیزیں ڈیسائیڈ ہوتی ہے اس کے اوپر ایویڈنس کے وقت. جو پلاٹ آپ بتا رہے ہیں مجھے نہیں پتا وہ کس کے نام پہ ہے, پرائز بانڈ اس سے نکلے نہیں نکلے, پرائز بانڈ کے اوپر نام نہیں لکھا ہوتا ہے, یہ ساری چیزیں ایویڈنس کے وقت ڈیسائیڈ ہوتا ہے. لیکن پھر میں دوبارہ کہتا ہوں جو عدالت کا حکم سر آنکھوں پہ ہے, 1 نہیں 1000 مرتبہ 1000 جالوں کو جیل بھیج دے, کوئی ایشو نہیں ہے. پشتوں میں بڑی کہاوت ہے کہ 1 سال مجھ پہ تم گزر جاؤ گے تمہیں لوگ اچھا نہیں کہیں گے. اتنی کافی ہے, آگے نہیں بولوں گا. فردوس شمیم نقوی صاحب, آغا سراج درانی کی گرفتاری پر ابھی جو اپوزیشن کہتی ہے, پیپلز پارٹی وہی الزام دہرا رہی ہے کہ حکومت نیب کے ذریعے اپوزیشن کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہی ہے. انہوں نے کچھ لیکس کی بھی بات کر لی کہ ان کی بھی کلیئرٹی نہ ہو سکی کہ اہم اداروں میں کیا کچھ ہو رہا ہے. خیال سے جی سر دیکھیں مسئلہ یہ ہے, جب سے نیب بدی ہے آپ بتائیے یہ الزام کیوں نہیں کب نہیں لگا. جب نواز شریف نے ان پہ مقدمہ کیا تب بھی یہی الزام لگا رہے تھے, جب انہی نے نواز شریف پہ مقدمہ کیا تو یہ نواز شریف والے ان پہ یہی الزام لگا رہے تھے. میرے خیال سے ایک دفعہ یہ طے کر لیا جائے کہ نیب ایک آزاد ادارہ ہے یا نہیں ہے, اور اس کا جب چیئرمین بنایا گیا اور جو اس کا قانون ہے, اگر اس کے قانون میں کوئی سقوط ہے تو آپ بحیثیت قانون کے کیا میں دیکھیں آپ ترابی کیوں نہیں دے رہے. بار بار آپ کو موقع ملا, 5 سال موقع PML کو ملا, 5 سال موقع آپ سوال کر رہے ہو تو مجھے جواب دینا پڑتا ہے نا ساتھ ساتھ. بالکل قانونی سخم ہے, نیب چیئرمین جو ہے نا وہ کوئی قانون کے تحت نہیں بیٹھا ہوا ہے, وہ ایک ایکسٹینشن پہ جو آسمان میں لٹک رہا ہے جو منظور رہے ہو اس کے تحت ہوا ہے. بات پوری کر لیں مندوخیل صاحب, آپ ٹھیک ہے کمپلیٹ کریں. ٹھیک ہے جی نقوی صاحب. جی پلیز. قادر بھائی دیکھیے, اگر آپ نے بحث و مباحثہ اسی نوعیت سے رکھیں گے تو نہ آپ بولیں گے, میں خاموش ہو گیا ہوں فردوس بھائی. جی نقوی صاحب پلیز آپ بولیں. میں خاموش ہو گیا کہ ہم اچھا جہاں تک ہے ایک اصولی موقف لیا گیا, ایک آرڈیننس آیا, ایک اس آرڈیننس کے تحت ابھی چل رہے ہیں. اس آرڈیننس کو قانون بننا چاہیے, اسمبلی سے پاس ہونا چاہیے, اور میں سمجھتا ہوں نیب کے قوانین میں جو ترامیم کی ضرورت ہے, کوئی قانون ایسا نہیں ہے جو انسان کا بنایا ہے جو ہمیشہ کے لیے ہوتا ہے, جس کے اندر کوئی کمی بیشی نہیں ہوتی. ہر قانون میں بہتری لائی جا سکتی ہے, اور ہم قانون دانوں کے اسی لیے لیجسلیٹو اسمبلی میں لوگ لے جاتے ہیں کہ ہم قوانین کو بہتر کرتے رہیں. کو گالیاں دینے سے فرصت ملے گی
تو پھر اس کے بعد جو ہے ہم ملک کی تعمیر کی بات کریں گے. فردوس شمیم نقوی بات صاحب، ساری قطع ہے کلامی کہ کی جن معذرت، جن ابھی جو لوگوں مشترکہ اجلاس ہوا، کتنا آپ لوگ بیٹھ کے ایک دوسرے کی بات سنتے ہیں، کتنا ایک دوسرے پر اعتماد کرتے ہیں کہ آپ بہتری کے لیے قانون بنا رہے ہیں؟ حکومت سوچتی ہے قانون ہو، اپوزیشن کو پسند نہیں آتا، آپ کا ٹاکرا شروع ہو جاتا ہے. کوئی مفاہمت کے طور پر قانون جس پر آپ یکجا ہو جائیں کہ یہ اصول چاہیے، یہ قانون چاہیے معاشرے کو، وہ تو آپ کا حالات نہیں ہے پارلیمان کے اندر. جی دیکھیں، پارلیمنٹری نظام کے اندر جو ہے کردار لوگوں کا ایک بڑا اہم کردار ہوتا ہے. اصول لکھے گئے ہیں، ان پہ عمل کرنا ان لوگوں کا کام ہے جو اس ایوان کے ممبر ہیں. اچھے لوگ اچھے طریقے سے مفاہمت کے ساتھ، اور اگر چلنا چاہے کہ ایک ماحول صحیح رکھا جائے کہ قومی مفاد کے لیے کام کریں گے تو ماحول اچھا ہو جائے گا. جہاں اس لحاظ سے کام ہو رہا ہو کہ ہمیں ایک حکم ملا ہے، اب ہم نے اس حکم کے تحت چل رہا ہے. جتنی کاوشیں ہوتی ہیں کہ اسٹینڈنگ کمیٹی میں بات ہو جائے، سائیڈ لائنز میں بات ہو جائے. اب دیکھیے سیکیورٹی کونسل کی میٹنگ ہے، بھائی کیوں نہیں اٹینڈ کر رہے؟ بھائی بریفنگ ہو رہی ہے، وہی جوسف آ رہے ہیں، اٹینڈ کیجئے. چلیے سمبولکلی آپ کہتے ہیں پرائم منسٹر نہیں آئے گا، آپ کا لیڈر آف دی اپوزیشن آئے، باقی تو آئے. ارے ہم کوئی نہیں جائیں گے، یہ قومی مفاد کی بات کر رہے ہیں. جب بھی کوئی نیشنل ڈائیلاگ یا کسی نیشنل ایشو میں بات، یہی اگر جنرل باجوہ صاحب بریفنگ کر رہے ہوتے تو یہ سب دم دبا کے سب لوگ پہنچے ہوئے ہوتے ہیں اسمبلی کے اندر. سر آپ پارلیمنٹیرینز کے لیے لفظ استعمال کر رہے ہیں دم دبا کر، میرا خیال سے اٹس ناٹ ایتھیکل. کیا دم دبانے میں کیا وہ اردو کا محاورہ ہے کہ جب آدمی سبکی کے ساتھ کسی جگہ جاتا ہے اس کو کہتے ہیں دم دبا کے آئے. اگر آپ اردو زبان سے واقف نہیں ہے تو ایسا نقوی صاحب بڑی معذرت کے ساتھ، میں بالکل واقف ہوں اردو زبان سے، لیکن اگر پارلیمنٹیرینز ایک دوسرے کے لیے ایسے الفاظ استعمال کریں گے، آج آپ بحیثیت حکومت کریں، کل وہ آپ کے لیے بحیثیت حکومت میں کر رہے ہوں گے، تو سر میں تو ان کو بھی یہی کہوں گی کہ ہم ذرا زیادہ بہتر انداز میں بھی، کیونکہ آپ لوگ 22 کروڑ کے نمائندے ہوتے ہیں. نہیں سر، آپ جس ریفرنس میں اس کو کوٹ کر رہے ہیں، میں مکمل بات کی یہاں پہ بات کر رہی ہوں نقوی صاحب. اچھا میں آپ کو یہ دم دبا کے زیادہ، میں اس کو آپ کو منشی پریم چند میں بھی دکھا دوں گا، بے تحاشا افسادوں میں دکھا دوں گا، سب سے مہذب افسادہ نگاروں کے ساتھ یہ محاورہ استعمال ہوا ہے. آپ کیسے یہ بات کہہ سکتے ہیں؟ میں اس کو پورے جو آپ نے جملہ بولا اس کے، چلے ٹھیک ہے، میں اس پہ جواب بھی لے لیتی ہوں، لیکن اس سے پہلے میں کوہستانی صاحب کو شامل کر لوں. مندوخیل صاحب اجازت دیجیے گا، جو سوال نقوی صاحب نے رکھے میں ان کا جواب آپ سے لیتی ہوں. کوہستانی صاحب، نون لیگ یہ کہتی رہی کہ پیپلز پارٹی کے طاقتوں کے ساتھ شاید ڈیل ہو گئی ہے، اب پی ڈی ایم میں ساتھ کھڑے نہیں ہوتے، فیصلوں میں ساتھ نہیں آتے. سر آج تو ان کے سینئر رہنما اسپیکر سندھ اسمبلی اریسٹ ہو گئے، تو یہ پھر ڈیل تو نہیں ہو سکتی نا؟ عائشہ دیکھیں، پہلی بات یہ ہے کہ جو آج گرفتاری ہوئی ہے آغا سراج درانی صاحب کی، اس پہ جو بھی الزام ہے میں اس پہ نہیں جاتا ہوں، مگر جو نیب کا طریقہ کار ہے یا روایات ہے، نیب نے گٹھ جوڑ جو کارروائیاں کرتا رہا ہے اپوزیشن کے خلاف، میں اس کی مذمت کرتا ہوں. میں نے ہمیشہ ایون پی ٹی آئی کے جو وزیر تھے، جس طرح ان کی گرفتاری ہوئی پھر ان کو چھوڑ دیا گیا، ہم نے اس طریقہ کار کی بھی حمایت نہیں کی تھی. دیکھیں نیب ایک کالا قانون ہے اور حکومت نے اپوزیشن کے خلاف اس کو استعمال مسلسل کرتی آ رہی ہے اور ہم اس کی کبھی حمایت نہیں کریں. گو کہ پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو صاحب نے کے پی کے میں جو ہماری لیڈرشپ کے لیے، ہماری قیادت کے لیے جو الفاظ استعمال کیے، جو اس پہ الزامات لگائے، اس کے باوجود بھی ہم سمجھتے ہیں کہ نیب خورشید شاہ کی گرفتاری ہو یا خواجہ آصف کی، یا مریم نواز صاحبہ کی نیب کی ہاتھوں گرفتاری ہو یا سعد رفیع کی، کوئی بھی نیب نے جو اپوزیشن کے خلاف کاروائی، ہم سب کیسز کو ایک طرح دیکھتے ہیں. الزام سے پہلے گرفتار کرنا، ان کی تصدیق کرنا، ان کی کردار کشی کرنا، ان کی فیملی کو یرغمال کرنا، یہ سارے ہتھ کنڈے میں سمجھتا ہوں ایک کالے قانون اور ایک فسطیات اور ایک آمرانہ دور کی یاد دلاتے ہیں. ہم اس کی کبھی بھی حمایت نہیں کریں گے. یہ جب تک سر تو کیا نیب آرڈیننس کے لیے اپوزیشن نے اپنا حصہ ڈالا، حکومت کے ساتھ بیٹھی، قانون میں بہتری کے لیے رائے دی، پھر وہ آگے بڑھا، پھر سوال یہ بنتا ہے آپ لوگوں کے لیے؟ عائشہ دیکھیں، جب نیب کا یہ مسودہ لے کے آئے تھے اسٹینڈنگ کمیٹی میں، انہوں نے خود یہ ترمیم کرنا چاہتے اور انہوں نے جو نیب آرڈیننس لایا ہے یہ صرف اپنی جو حکومت کے اپنے جو کارنامے ہیں، جو کرپشن ہے، اس کو بچانے کے لیے اس میں قانون سازی کی گئی ہے اور یہ این آر او دیا گیا ہے اپنے حکومت کو، اور میں سمجھتا ہوں ہم اس کو کبھی تسلیم نہیں کریں گے. جب انہوں نے اسٹینڈنگ کمیٹی میں یہ قانون سازی پہ
اپوزیشن سے بات کی تھی تو تب بھی انہوں نے جا کے باہر کہا تھا کہ اپوزیشن ہم سے NRO مانگ رہی ہے. دیکھیں ہم نے ماضی میں آپ نے ٹھیک کہا ہم سے بھی غلطیاں ہوئی, ہمیں نیب قانون میں ترمیم کرنی چاہیے تھی, اس کالے قانون کو ختم کرنا چاہیے تھا پیپلز پارٹی اور PMLN کو, ہم نے نہیں کیا. ہم نے بھگتا ہے, مگر کل یہ بھگتیں گے اس قانون کو. جو کرپشن انہوں نے کی ہے, جو انہوں نے ڈاکے ڈالے ہیں, یہ نہیں مطلب یہی کچھ ہوگا. اپوزیشن میں آئیں گے تو آپ لوگوں کو غلطیوں کا احساس ہوگا, حکومت میں ہوگا تو آپ کو لگے گا کہ جو آپ سوچ رہے ہیں وہ بہترین ہے. یہ طریقہ کار ہے پارلیمنٹیرینز کا. آج جو کرپشن ہو رہی ہے, نیب کیوں خاموش ہے؟ جو فنڈ آئے ہیں تو آج بھی کہا ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس تمام مقدمات کھلے ہیں, جن مقدمات کو تنقید کی بنیاد بنایا جاتا ہے انہوں نے کہا وہ سب کھلے ہیں. اربوں خربوں کی شجرکاری مہم کا مقدمہ بھی چل رہا ہے, ان کے پاس سب کھلا ہے, بند نہیں کیا کچھ, وقت کا انتظار ہے. آپ کو پتا ہوگا, پاکستان کو پتا ہے, عائشہ نیب کے چیئرمین کی ویڈیو PTI کے پاس ہے, ان کے ایک خاص آدمی جس کا TV چینل ہے, انہوں نے اپنے وقت پہ استعمال بھی کیا تھا اس کو. تو یہ ہمیں سب کو پتا ہے کیوں اس کو ایکسٹینشن دینا چاہ رہے تھے, کیوں یہ اس کو استعمال کر لیتے. یہ ویڈیو ان کو بنا کے نیب کو اپوزیشن کے خلاف استعمال کر رہے ہیں, تو یہ کب تک کریں گے؟ میں سمجھتا ہوں یہ ایک بہت بڑا الزام ہے جو آپ پارلیمنٹیرینز بار بار ایک ادارے کے سربراہ پر رکھتے ہیں. آپ کے پاس پارلیمان کا فورم موجود ہے, آپ وہاں پر کوئی بھی انکوائری کسی بھی ادارے کے سربراہ کو بلا سکتے ہیں اور معاملات پوچھ سکتے ہیں. سر پارلیمنٹ کو انفیکٹو کرتے ہیں آپ لوگ پھر ایسے بیانات سے. ہم نے 12 بات کی ہے اس پہ, اور جو شمیم صاحب نے کہا نا یہ دم بابا کے بھاگتے ہیں, تو ہمیں پتا ہے یہ کس کے لاڈلے ہیں اور کس کے تحت آئے ہیں, اور کس طرح یہ آگے میڈیا پہ ایک سپہ سالار کے نام پہ جب میٹنگ ہوتی ہے اس پہ یہ تانے دیتے ہیں اپوزیشن کو, ہمیں سب پتا ہے. مگر یہ لاڈلے یہ سمجھ لیں کہ یہ ہمیشہ لاڈلے رہے گے. یہ جو اس طرح کے اداروں کے لیے بات کرتے ہیں, بالکل اپوزیشن نے صحیح فیصلہ کیا ہے. جس اجلاس میں وزیر اعظم غیر اعلانیہ بیکاٹ کرے اس کو اپوزیشن کو نہیں جانا چاہیے, اور ایسے اجلاس میں ہم اب نہیں جائیں گے. تو یہ رویہ ہے ان کا, یہ سپہ سالار کے لیے. دیکھ لیجئے گا پارلیمان کو ریلیونٹ بنا رہے ہیں آپ سب مل کے. قادر خان مندوخیل صاحب, اب انہوں نے تو تسلیم کر لیا کہ غلطیاں ہوئیں ان سے جب نیب قوانین میں ترمیم ہونی چاہیے تھی, لیکن بطور اپوزیشن بھی آپ لوگوں کا شیئر ہے, آپ لوگ تب بھی راضی نہیں ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ NRO دے رہے ہیں حکومت کو, اور آپ میٹنگز بھی اٹینڈ کرنا نہیں چاہ رہے ہیں. سر سوال میرا, پارلیمان کو کیا آپ سیاستدان مل کر ان افیکٹو کر رہے ہیں, ارریلیونٹ کر رہے ہیں جس مقصد کو یہ پارلیمان موجود ہے؟ عائشہ بڑا اچھا سوال کیا اور بالکل ریلیونٹ ہے. میں اسی اسٹینڈنگ کمیٹی کا قانون انصاف کا میں ممبر ہوں, اور پچھلے مہینے کی یعنی 10 دن پہلے 24 تاریخ کو یہ کمیٹی کی اس پہ آیا تھا جو نیب کے چیئرمین کے حوالے سے 2nd امینڈمنٹ اور 3rd امینڈمنٹ, تو یہ ڈسکشن کے لیے رکھا ہوا تھا. اور ڈسکشن یہ تھا, اس میں پہلے ایک امینڈمنٹ لایا تھا 2nd اور 6 اکتوبر کو, اور پھر اس کے بعد فوراً 22 دن یعنی 1 نومبر کو 3rd امینڈمنٹ لایا. یعنی وہ مثال وہی ہے کہ یہ کرتے پہلے ہے سوچتے بعد میں. تو 22 دن کے بعد دوسرا امینڈمنٹ لایا نیب کے چیئرمین کے ایکسٹینشن کے حوالے سے, نیب کی قوانین کے حوالے سے. تو عائشہ اصول تو یہ ہے کہ اسٹینڈنگ کمیٹی کے فورم پہ ہیں, وہاں پہ حکومت کا چیئرمین ہے ریاض فتیانہ صاحب اور وزیر قانون فروغ نسیم صاحب آئے تھے. تو اصول تو یہ ہے کہ وہاں ڈیبیٹ ہوتی ہے, اور ڈیبیٹ کے بعد وہ اکثریت کی بنا پہ اس کو ریجیکٹ یا ایکسیپٹ کرتے ہیں. یہی قانون ہے. تو اس کمیٹی میں جب یہ ڈسکشن پہ آیا ہے تو ہم نے ڈسکشن کے وقت ہم نے ووٹنگ کا مطالبہ کیا ہے. ہمارے تھے اپوزیشن کے 10 ممبران اور حکومت کے تھے 3. میں شمیم نقوی صاحب کی طرح دم دبا کے بھاگنے والا لفظ استعمال نہیں کرو. وزیر قانون بھی چلا گیا, بولا میرا کام ہے, اور چیئرمین جو فتیانہ صاحب ہے اسٹینڈنگ کمیٹی کے, وہ میں چیختا رہا بابا ووٹنگ کراؤ, ہمارے لوگ زیادہ ہے, اس دونوں جو آرڈیننس ہے ہم اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں. سن لیں, ہم ریجیکٹ کرتے ہیں. تو وہ دونوں اٹھ کے چلے گئے اور افراتفری میں, اور پورے میڈیا نے دیکھا, آپ کا میڈیا نے. تو سوال یہ ہے کہ جب ایک قانون آپ کہا گیا چیئرمین نیب کا, اس کے ایکسٹینشن کے حوالے سے وہاں ہم ریجیکٹ کی پوزیشن میں تھے, ہماری تعداد زیادہ تھی, یہ چلے گئے, دم دبا کے نہیں میں لفظ استعمال کروں, یہ چلے گئے, تو آپ مجھے بتاؤ پھر ہم کیا کریں؟
ہم یہ اس چیئرمین کو کیسے مان لے، اس کی انتقامی کارروائی کو کیسے مان لے؟ قانون میں آپ کو بتا رہا ہوں، تو کیا میں یہ مان لوں کہ اپوزیشن پارلیمان میں نمبر رکھنے کے باوجود بھی مؤثر نہیں ہے، اثر نہیں رکھتی ہماری اپوزیشن پارلیمان میں بے بس ہے؟ میں یہ مان لوں؟ نہیں، کیسے مانے گا آپ؟ جب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب اس کمیٹی کے اندر ہمارے 10 تھے اپوزیشن کے اور حکومت کے 3 تھے، تو ہماری اکثریت تھی، تو وہ ہم دونوں ریجیکٹ کرنے کی پوزیشن میں تھے، مگر وہ ووٹنگ کے لیے تیار ہی نہیں، دونوں چلے گئے، اٹھ کے چلے گئے۔ تو میں آپ کو کیا عرض کروں؟ تو آپ مجھے بتاؤ، ایز اے اپوزیشن کا ممبر میں یا کلدار صاحب کی پارٹی یا جمعیت، جو ہم لوگ 10 لوگ تھے، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ نوید قمر صاحب، ڈاکٹر نفیسہ شاہ صاحبہ، سعد رفیق صاحب، ثناء اللہ صاحب، یہ سارے مجھے بھی ایسا ہی لگ رہا ہے کچھ نہیں کر سکتے، آپ کے نمبر پورے ہو تو بھی نمبر گم ہو جاتے ہیں۔ آپ مجھے بتاؤ، عائشہ سن لیں، آخری جملہ ہے، کچھ اس وجہ سے نہیں کر سکتے کہ میں آپ سے گفتگو کروں، ایک دم آپ میری لائن کاٹ دیں، میں کیا کر سکتا ہوں؟ آپ کا اختیار ہے، آپ کا چیلنج ہے، اس طرح وہ کمیٹی کے چیئرمین ہے، وہ دونوں کے چلے گئے، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم تو چیز کریں۔ بریک پہ جانا ہے، واپس آئیں گے تو پھر ہم اس پہ آتے ہیں بلدیاتی طرف۔ جی نقوی صاحب، اب آپ تو لائن ہی کاٹ دیتے ہیں، وہ اپوزیشن کہتی ہے ہمارا نمبر جب ہوتا ہے تو آپ لوگ لائنیں کاٹ دیتے ہیں، اس بات کو منڈے چڑھنا، آپ بڑے محاورے بول رہے ہیں تو مکمل ہی نہیں ہونے دیتے ہیں۔ بات یہ ہے، نہ مومن تیل ہوگا نہ رادھا داچے کی۔ اگر اسی طرح رادھا نے اپنا کردار دکھایا تو پھر یہ جتنی ہم سیدھے پہ، یہ رادھا کون ہے نقوی صاحب، یہ بھی بتا دیں۔ رادھا کو تو آپ اپنی رادھا کو تو مار چکے، اب دوسری رادھاؤں کی بات چھوڑیے نا۔ اب جو صورت حال چل رہی ہے اس ملک کے اندر، اگر آپ نے جمہوری نظام کو قبر میں اتارنا ہے تو آپ یہ کام کرتے رہیے جو آپ کر رہے ہیں۔ جمہوریت کے اندر، پارلیمانی کمیٹیوں کے اندر یہ جو چھوٹی موٹی چال بازی چلتی رہتی ہے وہ چلتی ہے۔ بات یہ ہے کہ اس سے کیا فرق پڑتا ہے مندوخیل صاحب، اگر آپ ایک دفعہ کمیٹی میں مان لیا، میں آپ کا شکر گزار ہوں، مان لیا آپ نے۔ نہیں، پہلی چیز یہ نا، اسٹینڈنگ کمیٹی ہے، ہر قسم کی چال چلتی رہتی ہے، آپ نے بھی بہت ساری چال چلی۔ آپ نے یوسف رضا گیلانی کو لیڈر آف دی اپوزیشن سینیٹ میں بنا دیا، پاکستان مسلم لیگ نواز کی کمر میں چاقو بھونک، اور سارے معاہدوں کو آپ نے جو ہے ردی پیپر میں ڈال دیا، وہ بھی روتے رہ گئے۔ آپ اپنی بات کر رہے ہیں، جو آپ نے چالاکی کی ہے وہ اپنی بات کر رہے ہیں، میں جواب دے دوں گا۔ میں آپ کو جو بات کر رہا ہوں کہ نیب کا آرڈیننس یا نیب کا بل پاس کرانا، میں کوئی اس کے فیور میں نہیں ہوتا، لیکن اگر پاکستان کی جمہوریت اسی طرح چلے گی کہ 2 wrongs will never make a right، ہم نے 30 بل پاس کرائے، آپ نے اس سے پہلے کتنے بل سے اسمبلی میں ایسے پاس کرائے، مقابلہ ہے آپ سب نے آرڈیننسز پاس کروانے کا۔ مجھے ایک بریک کی اجازت دیجیے گا، فردوس شمیم نقوی صاحب ہمارے ساتھ، مندوخیل صاحب ہیں، کوہستانی صاحب ہیں، جمہوریت کی بات کر رہے ہیں۔ اس کی روح تو پھر یہی ہے کہ جمہوریت اپنے پوری روح کے ساتھ جماعتوں میں بھی اور بلدیاتی نظام میں بھی گراس روٹس لیول تک ایفرٹ کیوں نہیں کرتی جماعتیں؟ بات کریں گے اس بریک کے بعد۔ پروگرام میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہیں گے۔ سندھ میں جو بلدیاتی اداروں کو لے کر قانون سازی کی گئی ہے، اس پر تمام ہی اپوزیشن کی جماعتیں شدید احتجاج کر رہی ہیں، تنقید کر رہی ہیں، متعصب کہہ رہی ہیں حکومت کو، فسطائیت اور دھوکے کی بات کر رہی ہیں۔ قادر خان مندوخیل صاحب، کیا عجیب سی قانون سازی نہیں کہ ایک تو کوئی بلدیاتی اداروں میں سے کوئی ایک نوٹیفیکیشن جاری کرنے کے بعد کوئی بھی تبدیلی ہو سکتی ہے، یعنی قانون سازی کی ضرورت نہیں رہے گی؟ تو کیا صوبائی حکومت پھر بلدیاتی اداروں کو بہت کنٹرول میں نہیں لے لے گی؟ ان کی انڈیپینڈنس یا ان کا جمہوری پن جو ہے وہ اپنے قبضے میں ایک آمرانہ انداز سے چلانے کی کوشش ہے یہ؟ عائشہ، بہت اچھا ہوتا کہ آپ نقوی صاحب کو پوائنٹ ابو پہلے لے لیتے تاکہ ہم بھی سن لیتے، ناظرین بھی سن لیتے کہ ان کے اعتراضات کیا ہے۔ دیکھیں، یہ بل وہ بل ہے جو اس سے پہلے پی ٹی آئی نہیں، ایم کیو ایم کا میئر مصطفیٰ کمال صاحب جو اس وقت پی ایس پی کا سربراہ ہے، وہ 4 سال اسی قانون کے تحت اپنا ٹینور پورا کر چکا ہے، اور اس سے پہلے جماعت اسلامی کا نعمت اللہ خان صاحب 4 سال پورے کر چکے ہیں اسی نظام کے تحت۔ اب اس نظام کے اندر 2-3 چیزیں میں اس سے پہلے کروں، اپوزیشن کا جو مطالبات ہے یا جو اس کی جو انپٹ ہے وہ بھی حکومت کے پاس ہے، ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے 100% وہ نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ آپ سنی نہیں بات، آپ پڑھی نہیں بات، آپ اسمبلی میں آ کے پہلے پڑھ تو لو، ڈیبیٹ کے لیے اسمبلی میں بل پیش ہوا ہے، آپ اس کو ڈسکشن کرو، اور اس کے بعد آپ یہ کہیں کہ یہ پوائنٹ ڈالے، اگر حکومت نہ ڈالے تو آپ کو اعتراض کرنے کا حق ہے۔ اب دوسری بات یہ کہ وہی 58 جو اس سے بعد میں جو اس نظام کو
सिंध हुकूमत ने, पीपल्स पार्टी हुकूमत ने डिस्ट्रिक्ट में लाया। अब उस डिस्ट्रिक्ट पे उन्होंने एतराज किए, तो एतराज के साथ साथ भी वसीम अख्तर साहब 4 साल अपने मुकम्मल कर चुके हैं। तो पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने वापस वही नियामतुल्लाह खान साहब एमक्यूएम के वक्त वाला टाउन सिस्टम लाया। तो उसके अलावा फिर बीच में जो जिले सिस्टम में इनके एतराजात थे पीटीआई के और एमक्यूएम के, कि यहाँ जो पानी का महकमा है, वाटर बोर्ड जिसे कहते हैं वो, और कचरे वाला जो महकमा है, जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है, ये मेयर के अंडर होना चाहिए। इस बिल के तहत ये 2 चीजें भी मेयर के अंडर कर दिए गए। तो अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहे हैं कि ये जो चीख रहे, ये नारे लगा रहे, ये कहते हैं सिक्योरिटी का मसला है, पता नहीं क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ओ भाई, आपको ये कराची में जो ये खून से नहला रहे थे, यही एमक्यूएम के लोग जो एक आदमी 400-400 लोग कत्ल कर रहे थे, वहां तो कोई किसी ने बोले नहीं है। और अब जब कानून आ गया, उससे बेहतर आगे चलो, मैं कहता हूं मेरी नजर में, उनकी नजर में बेहतर नहीं है, उसमें बहुत सारी चीजें फर्क है। आयशा, मुझे बताओ ये कैसे होगा? मैं सर एक सेकंड, जो बात आपको समझ नहीं आ रही वो हम भी समझते हैं, आपकी भी समझ के लिए थोड़ी आसानी करते हैं। फिरदौस शमीम नकवी साहब वो कह रहे हैं पढ़े सुने बगैर, डिबेट किए बगैर असेंबली में था। सर आप लोग इलेक्शन एक्ट को उठाकर अदालत पहुंच गए हैं, बातचीत की कोशिश की, इनके सामने मुतालबात रखे, इतराजात रखे, इन्होंने नहीं सुने, क्यों इतनी जल्दी थी आपको? जी आयशा, पहली समझाइए। जिस दिन बिल इंट्रोड्यूस किया गया था उस दिन एक चीज देखिए, इंट्रोडक्शन एंड कंसिडरेशन ऑफ द बिल। आम तौर पे असेंबली में जब बिल इंट्रोड्यूस होता है, इंट्रोड्यूस होने के बाद एक स्टैंडिंग कमेटी में डाल दिया जाता है या एक स्टैंडिंग कमेटी बनाई जाती है जिसके अंदर ये डिबेट होती है। ये इन्होंने फॉलो नहीं किया। अब मैं कादिर बंदोखेल साहब को समझाने के लिए इस बिल में क्या क्या खराबी है और अब आपको बता देता हूँ। सर एक सेकंड नकवी साहब, एक सेकंड सर समझाइएगा। आपने स्टैंडिंग कमेटी का ही जिक्र किया है जिसकी अभी बात मंदोखेल साहब कर रहे थे, कौमी असेंबली का हवाला देके कि वहां डेकोरम किया है, उसी की बात कर रहे हैं सूबे में किस सतह पे? जी मैं बिल्कुल उसी की बात। अच्छा, वो वहां पे तो उसका डेकोरम बहुत अच्छे से समझते हैं, क्या ये पार्टी सिंध के अंदर उसका डेकोरम नहीं समझती है? हाँ, यहाँ तो ये इतनी जमहूर पसंद है, इन्होंने ऑपोजिशन को सीटें ही नहीं दी है किसी स्टैंडिंग कमेटी में। अच्छा, हाँ, ये इनका डेकोरम तो आप देखिए ना, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैनशिप इन्हें चाहिए, सिंध में नहीं देंगे। ये तो इनका बिहार है, दोहरा बिहार। छोड़ दीजिए इनके बिहार, ये जो जमहूरियत पसंद है। अब इतराजात पे आ जाइए। 2013 का कानून है, ठीक है जी, इसके अंदर जो है अमेंडमेंट्स आई है। 2013 से आज हम 2021 में कहें, इस कानून के तहत क्या शहरी निजाम अच्छा चल रहा है या बुरा चल रहा है, इसका फैसला हम आप कर ले। अगर निजाम अच्छा नहीं चल रहा तो इसका मतलब यह है कि ये कानून में कुछ खराबी है। आईन पाकिस्तान कहता है, आर्टिकल 140A, वकील साहब मौजूद है, कादिर बंदोखेल साहब, के द गवर्नमेंट देयर शैल बी अ थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट व्हिच विल बी फुल्ली एम्पावर्ड एडमिनिस्ट्रेटिवली, पॉलिटिकली, फाइनेंशियली। ये कह दे कि इस वक्त ये फाइनेंशियली किस तरह फुल्ली एम्पावर्ड है, इस कानून के तहत साबित करे मुझे। सही। ये बता दे क्या इसका टेन्योर है। अगर आज सेक्रेटरी लोकल बॉडी को रिमूव कर दे, क्या 60 दिन में दोबारा इलेक्शन होगी? 90 दिन में इलेक्शन होंगे? कोई इसकी मुद्दत नहीं है। जिस तरह प्रोविंशियल असेंबली, नेशनल असेंबली को सिक्योर किया गया, दे दिया। इस हुकूमत ने पीएफसी का अवार्ड तो दिया नहीं, ये लोकल बॉडीज को क्या पैसे देंगे? इन्होंने 28 टाउन बना के इस शहर का कीमा कर देंगे। कोई भी मास ट्रांजिट की स्कीम बनाएगी, कैसे अप्रूवल होगी? जब शॉप एक्ट हो तो उसका फैसला मेयर की कॉर्पोरेशन में क्यों जाना चाहिए? वो लोकल बॉडी के इख्तियारात क्या है? कोई शेड्यूल इंट्रोड्यूस किया है? इस वक्त का शेड्यूल देख लीजिए कि यूसी के इख्तियारात क्या है। सिफर, कोई इख्तियार नहीं है। नकवी साहब, तो आपका अब फैसला कानूनी लड़ाई लड़ने का है, क्योंकि नासिर शाह साहब ने आज कह दिया कि अगर आपने कानूनी लड़ाई लड़नी है तो फिर तो बल्दियाती इंतखाबात हो गए। तो सर आपका फैसला कानूनी लड़ाई का है, वहीं तय होगा या असेंबली के फोरम पे हो सकता है? देखिए, मैं आपको ये बता दूं कि जो कुछ भी हम करेंगे इंशाल्लाह ऐसा करेंगे कि ये कानून पास नहीं होगा। पास भी हो जाएगा तो मोदी सरकार की तरह इनको भी वापस लेना पड़ेगा। इनको भी वापस लेना पड़ेगा, जिस तरह मोदी सरकार को किसानों के कानून को वापस लेना पड़ा है, वरना सिंध विल नॉट बी गवर्नेबल। ठीक है, ये आप बहुत
آپ بہت بڑی بات کہہ رہے ہیں کہ قانون پاس نہیں ہوگا. اس صورت میں خیردست کوہستانی صاحب, سندھ کی اسمبلی میں آپ کی اس طرح نمائندگی تو نہیں ہے, مگر بلدیاتی قانون کو لے کر آپ کی اس پر کیا پوزیشن ہے؟ آپ پی ٹی آئی کے قریب پوزیشن رکھتے ہیں, پیپلز پارٹی کے قریب پوزیشن رکھتے ہیں, مطمئن ہے اس بل سے, یا آپ کے بھی کوئی تحفظات اور اعتراضات ہیں؟ دیکھیں, ہمیں بھی تحفظات ہے پی ایم ایل این سندھ کو بطور جماعت سندھ کی, اور ہمارے جو قانون ٹیم ہے اس پہ کام بھی کر رہی ہے, اور ہم سندھ حکومت سے بات بھی کریں گے. پہلی بات یہ ہے. دوسری بات, میں پیپلز پارٹی سے مجھے یہ شکایت ہے کہ یہ جب بھی بلدیاتی قانون بنانے جاتی ہے تو اپنے خواہشات اور اپنے مقاصد کے لیے قانون بنایا جاتا ہے. ایسے نہیں ہوتا ہے. ایک تو انہوں نے کراچی کو ٹارگٹ کیا ہوا ہے, کراچی کے جو نمائندگی ہے اس کو انہوں نے ہمیشہ ان کی پرائرٹی پہ نہیں رکھا ہے. اور کراچی ایک بڑا شہر ہے, میٹروپولیٹن سٹی ہے, 2.5 کروڑ کی اس کی آبادی ہے. اس کو انہوں نے یہ قانون بنایا کہ 50 لاکھ کی جو آبادی ہوگی وہ میٹروپولیٹن سٹی ہوگی. سکھر اور کراچی, حیدرآباد اسی طرح, مطلب حیدرآباد بھی میٹروپولیٹن ہو گئی, اور کراچی کا ایک الگ شناخت ہے. کراچی کی نظریں پوری دنیا کی ہے, پاکستان کا بڑا شہر ہے, سندھ کا راجدھانی ہے. ان کو دنیا میں یہ نظام رائج ہے کہ بلدیاتی نظام کو مضبوط کیا جاتا ہے. ان کی کرائٹیریا جو ہے ان کے تحت ایک لسانیت یا مذہبی لسانیت یا اپنی پارٹی کے بنیاد پہ نہ دیا جائے. اس شہر کی صفائی ستھرائی سے لے کر, اب دیکھو میں ایک مثال دوں, انہوں نے وفاق سے جناح ہاسپٹل لے لی. کے ایم سی جو ہے وہ اس وقت عباسی شہید اسپتال کے ایم سی کے انڈر میں. تو ان کو چاہیے کہ آپ جس طرح نقوی صاحب نے کہا 3 ٹیئر ہے, تیسرے ٹیئر کو مضبوط کریے. جناح ہاسپٹل آپ کے ایم سی کو دے دیں اور کے ایم سی کو اتنا مضبوط کریں. مگر یہ ملیر میں ہماری جو پارٹی ہے ان کو تحفظات ہے کہ وہاں کے کراچی ڈسٹرکٹ کاؤنسل کو ختم کر دیا گیا ہے. اسی طرح انہوں نے جامشورو اور باقی خیرپور کو ضلع کاؤنسل کو بحال رکھا ہوا ہے. تو یہ نظام جو ہے پوری سندھ میں ایک جیسا ہونا چاہیے. یہ ڈبل اسٹینڈرڈ اور ڈبل نظام جو ہے یہ ہمیشہ پیپلز پارٹی نے جو پہلے بھی دور نظام کی وجہ سے بڑی مخالفت کی, اس کو واپس کیا. تو ہم چاہتے ہیں ایک نظام, اور یہ نہیں ہے کہ کراچی کو یہ بڑی دور شہر کی نیتیں بڑی, اور لاڑکانہ جو ہے وہ بھی بڑا خوبصورت. لاڑکانہ کے بھی مسائل ہے, وہاں کی بھی جو بلدیاتی نظام ہے. یہاں پہ آپ اگر ہاسپٹل کے ایم سی کے انڈر ہے تو وہاں کی سول اسپتال بھی ڈسٹرکٹ کاؤنسل کے انڈر میں ہونی چاہیے. تو پیپلز پارٹی کو چاہیے کہ قانون بنانے سے پہلے جس طرح ہم یہ میں جو نقوی صاحب کہتے ہیں, نقوی صاحب کو میں کہتا ہوں کہ آپ پنجاب کی جو بلڈوز کیا گیا ہے, جو قانون بنے, آپ ان کی بھی مخالفت کر رہے ہیں. آپ سندھ میں تو کر رہے ہیں, تو یہ ڈبل نہیں چلے گا. آپ پنجاب میں جو آپ نے میں اس میں ابھی قادر مندوخیل صاحب یہ فرمائیے گا, دیکھیں تمام جتنی اپوزیشن وہاں موجود ہے سندھ میں, کوئی بھی آپ کے لائے اس بل کے ساتھ نہیں کھڑی. ابھی نقوی صاحب نے تو یہ بھی کہہ دیا کہ منظور ہی نہیں ہونے دیں گے, کسی صورت ہو بھی گیا تو واپس لینا پڑے گا. کر دیں گے یہ لوگ, منظور تو یہ کروا کے رہیں گے, لیکن اس کے اوپر جدوجہد چلتی رہے گی. سر میں وہ قانون دان ہے نا, وہ قانون کی زبان میں بات کر رہے تھے, تو میں ان سے پوچھنا چاہ رہی تھی کہ جب آپ قومی اسمبلی کے لیول پر اعتراض دونوں کے جواب, عائشہ ایک بات, یہ دونوں چونکہ سندھ میں اپوزیشن میں ہے تو دونوں کے جواب میں ایک ساتھ دیتا ہوں. عائشہ جی میں لیتی ہوں, قادر بھائی ایک اور کا جواب دے دیں. پوری دنیا میں چیلنج کے ساتھ کہہ رہا ہوں, یہ جو نظام آپ نے بنایا ہے وہ دنیا کے کسی ایک بڑے شہر میں دکھا دے, دنیا کے 20 بڑے شہروں میں سے, جس کو آپ نے یہاں اس سندھ کے اندر مسلط کرنا چاہتے ہیں, سندھ کے شہروں میں ایک. جی مندوخیل صاحب, دیکھیے عائشہ دنیا میں ایسا ملک بھی بتا دے چلو جہاں 2018 جیسے الیکشن ہوئے, پہلی بات دنیا میں وہ کوئی ایسا ملک بھی بتا دے جہاں ہر سیاسی جماعت قانون سازی اپنی خواہشات اور مقاصد کے تحت کرنا چاہتے ہیں. پہلے آپ 2 تھے عائشہ, پہلے آپ 2 تھے, اب 3 ہو گئے, مجھے تینوں پہ جواب دینا پڑتا ہے. ہر حکومت کو ایسا لگتا ہے کہ میں اپوزیشن کی سائیڈ پر ہوں, یہ بھی ایک سوچنے کی بات ہے. سن تو لے مجھے تینوں کے ٹائم چاہیے. اچھا, پہلی بات تو یہ ہے کہ دنیا میں ایسا قانون, ایسا ملک بتا دے جو بندہ پی ٹی آئی کا یو سی کا الیکشن نہیں جیت سکتا اور وہ منسٹر بنا اور ایم این اے کی سیٹ جیتا ہو. ٹھیک ہے, اب سوال یہ ہے جو نقوی صاحب کی بات پھر کیلداز صاحب کی طرف, کیلداز صاحب کی ویسے بڑی معصومانہ سوالات ہے, اس کا جواب زیادہ بنتا نہیں ہے. اب سوال یہ ہے جو بات یہ کر رہے ہیں کہ انہوں نے کراچی کے ساتھ کیے, یہ کراچی کے لیے قانون نہیں, یہ پورے سندھ کے لیے, پہلے بات ذہن میں رکھ لیں, یہ پورے سندھ کے لیے اکراس, پورے کوئی کراچی ہو رہا ہے بروانی. ٹھیک ہے, ایک بات.
दूसरी बात ये मैं मिला के जवाब, दूसरी बात ये कि नकवी साहब ये, अच्छा सुन ले, अब आज सुन ले और सुन ले नकवी साहब, खुदा का वास्ता। अच्छा दूसरी बात ये कि ये नकवी साहब से ये पूछे, ये अभी 6 महीने पहले जब इनकी इत्यादी एमक्यूएम के या मेयर था, यही कानून था, यही फार्मूला था, सब था। अच्छा उस वक्त था जिले और पहले टाउन था, अब जिले हो गए, यानी अब दोबारा टाउन हो गए, और कोई 28 टाउन नहीं है, 18 टाउन है। उसी 18 टाउन है वो नकवी साहब थोड़ा सा ऑर्डिनेंस अच्छी तरह पढ़ ले, सुन ले, अच्छा सुन ले खुदा का वास्ता। अच्छा 18 टाउन है, उसके साथ ये शिक है कि चूंकि ये बहुत पहले 18 टाउन थे, अब चूंकि कराची की आबादी बढ़ गई है और हमें मर्दमशुमारी भी पहले से पीपल्स पार्टी को इतराज है, तो ये मुमकिन है कि 18 से बढ़ जाए। अब लेकिन अभी 18 कोई 28 नहीं, नंबर एक बात। दूसरी बात ये कि अभी 6 महीने पहले जो एमक्यूएम की यहाँ हुकूमत थी, सारा ये सिस्टम था, ये पीटीआई की हुकूमत खामोश थी। अब आइए केलदा साहब की तरफ। केलदा साहब तो खुद बता रहे, नहीं बोलना। अच्छा सुन ले भाई, अच्छा केलदा, अच्छा सुन ले, फिर आपकी जवाब पे आ जाता हूँ। अच्छा चुप तो करे ओ भाई, नकवी साहब चुप तो करे, बात तो करे। अच्छा एक सेकंड मंदोखेल साहब और नकवी साहब दोनों ठहरे, एक सेकंड ठहरे। मंदोखेल साहब एक सेकंड दीजिएगा, नकवी साहब सवाल रख दे जो आप करना चाह रहे हैं। जी मैं कह रहा हूँ ये गलत बयानी से काम ले रहे हैं। 2013 से जब से ये कानून बना है, बाकायदा इसके खिलाफ प्रोटेस्ट चल रहा है कि ये कानून आर्टिकल 140A की शराइत को नहीं पूरा करता। इस हद तक कि सुप्रीम कोर्ट में इसकी पिटीशन दाखिल हुई है। उसके बाद इसकी हिम्मत देखे कि ये सर, इनकी हिम्मत वही है जो उधर विफाक में आपकी हिम्मत है, इनकी सिंध में हिम्मत है, वही हिम्मत है जो हुकूमतों की होती है। जी मंदोखेल साहब, आप जवाब सुनने की भी हिम्मत रखें। आयशा जी कहिए सर। पीटीआई ने एक दरखास्त कहीं नहीं दी है, पीटीआई ने कोई दरखास्त नहीं दी है, बिल्कुल ये गलत बयानी कर रहे हैं। एमक्यूएम ने आज वसीम अख्तर साहब ने एक दरखास्त दी है, सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किए, जिस दिन से दाखिल किए और 4, अच्छा सुन तो लो मेरे भाई, सुन तो लो, खुदा का वास्ता सुन तो लो। नकवी साहब क्या हो गया भाई, आप ये शोर शराबा चारपाई लेके आ जाए ना टॉक शो में, आयशा की शो में चारपाई लेके आ जाए जैसा आप सिंध असेंबली में क्या है। अब बात यह है कि वसीम अख्तर साहब एक पिटीशन दाखिल की सुप्रीम कोर्ट में, जिसकी एक पेशी भी दोबारा उसने पलट के नहीं देखा। इसी तरह पिटीशन दाखिल किए जैसे पीटीआई और एमक्यूएम ने आज सिंध के इस बिल के खिलाफ किए। आयशा ये बिल अभी एक्ट नहीं बना है, अभी गवर्नर साहब ने इसके ऊपर दस्तखत नहीं किए हैं, अभी ये सिर्फ असेंबली से पास हुए, तो ये तो वैसे चैलेंज कर नहीं सकता है। और इसी तरह वसीम अख्तर साहब ने एक पिटीशन डाल के सो गए, और पिटीशन जो कराची बदनामी केस में, मैं एक वकील भी एक पार्टी की तरफ से हूं, तो उसमें हर पेशी में अंदर कुछ कहते थे, बाहर कुछ कहते थे, मीडिया के सामने हमारे पास इख्तियारात नहीं है, ये नहीं वो नहीं है। आखिरी दिन उसकी शामत आई हुई थी जब ये चीफ जस्टिस साहब के सामने बोला कि सर मेरे पास, अच्छा वो समझ रहा कि वैसे टेनोर खत्म हो रहा है, सर मेरे पास तो इख्तियारात नहीं है, वो फंड नहीं है। तो चीफ जस्टिस साहब, इसी जस्टिस गुलजार साहब ने कहा कि कराची की जान छोड़ो, इस्तीफा दो। ये पूरे मीडिया ने नशर की ये बात। सवाल ये है, ये वही गुडी गुडी खेल रहे हैं, ये कह रहे हैं कि कोई दरखास्त नहीं है, दरखास्त ये वक्त से पहले उन्हें दे दी है। लेकिन फिर मैं कहता हूं जो गवर्नर की बात उसने की है, गवर्नर के पास कोई इख्तियार नहीं। आर्टिकल 116 सब क्लास 1 के आपसे 140 के फुली फाइनेंशियली एम्पावर्ड की बात करते हैं। मुझे गवर्नर रिजेक्ट करेगा, असेंबली पे दोबारा आएगा, असेंबली दोबारा उसको भेजेगा, तो 10 दिन के अंदर गवर्नर साइन करे न करे ये कानून में जाएगा। ये भाई कैसे रोकेंगे? ये खामखा ऐसी खामखा से पूछते हैं। ये चरपाई लेके आ जाओ जेएनएन में, नकवी साहब चरपाई लेके आ जाते हैं ना यहाँ भी, वो आपको होना कुछ नहीं है, ना आप एहतजाज कर सकते हैं, मंदोखेल साहब थोड़ा इस पे गौर जरूर कीजिएगा, एक ब्रेक की इजाजत देंगे, आप इसी तरह चिखते रहेंगे। आप जो इतराजात वहां और अपोजिशन विफाक पर कर रहे हैं, उसी किस्म के इतराजात यहाँ पर सिंध की अपोजिशन सिंध हुकूमत पर करी। एक ब्रेक के बाद कोहिस्तानी साहब इजाजत दीजिएगा, ब्रेक की मैं आपका पॉइंट लेती हूँ। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में आपको एक बार फिर खुश आमदीद कहेंगे। कोहिस्तानी साहब आप कुछ कहना चाह रहे थे, बात कीजिए, फिर मैं नकवी साहब से बात करूँ। मैं सिर्फ ये नकवी साहब के लिए गोशे गुजार कर दूं। देखिए इमरान खान साहब हमेशा कहते थे कि बलदियाती निज़ाम जो है उसको मैं मजबूत करूंगा, बड़े इख्तियारात दूंगा। तो आपने देखा कि पंजाब में जो PMLN के
حکس میں انہوں نے جو بلدیاتی نظام تھا ان کو مفلوج کر دیا گیا صرف اس لیے کہ وہ پی ایم ایل این کے چیئرمین اور وائس چیئرمین اور کاؤنسلر تھے. ان کو پھر سپریم کورٹ کی طرف سے آرڈر آیا کہ ان کو کام کرنے دیا جائے. جب کام انہوں نے اب ہم چارج دیا دوبارہ کورٹ کے آرڈر پہ شروع کیا تو انہوں نے ایک نیا نظام پنجاب میں لا کر اور اس کو مفلوج کرنے کی کوشش کی ہے. اور ایک ایسا نظام وہاں پنجاب میں لا رہے ہیں جس میں یونین کاؤنسل کو ختم کیا جا رہا ہے. اور جو ای وی ایم کی بات کر رہے ہیں, دیکھیں ای وی ایم بھی الیکشن کمیشن کا کام ہے نا, کہ یہ بزدار کا کام نہیں ہے. اور بزدار نے پہلے کون سی کارکردگی دکھائی ہے کہ وہ ای وی ایم پہ الیکشن کروائے گا؟ وہ تو ایک نائل شخص ہے, اس نے آج تک پنجاب کا بیڑا گرک. آپ لوگوں نے ای وی ایم کو کہا کہ غیر قانونی, اس پہ قانون سازی کو متنازع کہا, آپ کورٹ جائیں گے. آپ لوگ بھی تو کچھ نہیں کر رہے یہاں بطور اپوزیشن, آپ کورٹ چلے گئے کیا ای وی ایم کا معاملہ لے کر؟ میں آپ کو بتاؤں, ہم کورٹ بھی جائیں گے اور ہم اس متنازع قانون سازی انہوں نے رائج کرنے کی کوشش کی, ہم مزاحمت کریں گے. ہم اس طرح خاموش ہو کے بوتھ پہ اب اپنا ووٹ چرانے نہیں دیں گے. مزاحمت سے پہلے آپ کے لوگ ساتھ کھڑے ہیں. عائشہ, ہم ان کی مشینوں کو, جو جعلی مشینیں ہیں, ان کو اٹھا کے باہر پھینک دیں گے. ہم اس الیکشن کو قبول نہیں کریں گے, نہ کرنے دیں گے. جلسہ نہیں ہے, میرا شو ہے. اوکے کوہستانی صاحب. فردوس شمیم نقوی صاحب, سعید غنی صاحب نے آج کچھ آفر کیا ہے, یہ سن لیجئے گا کہ اس کے بعد آپ کے تحفظات دور ہوتے ہیں. سنوائیے جی. 3 چینجز کا ذکر کیا ہے کہ جی اوپن کر دیں میئر کا الیکشن, کوئی ایشو نہیں ہے. آپ چاہتے ہیں جی کونسل کا رکن الیکشن لڑے, کوئی ایشو نہیں ہے. آپ چاہتے ہیں کہ جی ہیلتھ اور ایجوکیشن بلدیہ کے پاس رہے, کوئی ایشو نہیں ہے. یہ تینوں چیزیں ایسی ہیں جس کے اوپر ہم بڑے سافٹ ہیں, کمفرٹیبل ہیں, ہم بات کر سکتے ہیں. اگر اتفاق ہو جائے تو ہم تینوں چیزیں مان لیں گے. فردوس شمیم نقوی صاحب, اتفاق ہو سکتا ہے آپ کا پیپلز پارٹی کے ساتھ؟ دیکھیں, میں آپ کو بتا رہا ہوں, میں دوبارہ, ہم چاہتے ہیں کہ کراچی کو میٹروپولیٹن سٹی ڈکلیئر کر کے ایک میٹروپولیٹن شہر کا نظام دیا جائے. میٹروپولیٹن شہر کے نظام میں اس کا سیوریج کا نظام میئر کے نیچے, اس کی بلڈنگ کنٹرول کا نظام میئر کے نیچے, اس کی ماس ٹرانزٹ کا نظام میئر کے نیچے, اس کی ٹرانسپورٹ کا نظام میئر کے نیچے, اس کی سینیٹیشن کا نظام میئر کے نیچے, وہاں کے تعلیمی اسکول, پرائمری اسکول, سیکنڈری اسکول کا نظام میئر کے نیچے, وہاں کے بیسک ہیلتھ یونٹس کا نظام میئر کے نیچے. پروونس کے نیچے وہ چیزیں ہوتی ہیں جو ایک شہر سے دوسرے شہر کو لنک کر رہے ہو. انٹرسٹی ٹرانسپورٹ پروونس کے نیچے, ایگریکلچر اس کے نیچے, کمیونیکیشن پروونس کے نیچے, پاپولیشن ویلفیئر پروونس کے نیچے, یونیورسٹی پروونس کے نیچے, کالجز پروونس کے نیچے, ڈیولپمنٹ ورکس پروونس کے نیچے. ہم یہ نہیں چاہتے کہ جو آئین کی روح ہے, جو بات کر رہی ہے ڈیولوشن آف پاور کی, جب تک قانون کے اندر اس کی ریفلیکشن نہیں ہوگی, جب تک ٹیکس لگانے کا اجازت میئر کو نہیں دی جائے گی, اور جب تک اس شہر کا جو 95% ریونیو سندھ کے کلیکشن کا ٹیکس دیتا ہے, اس کی ریونیو شیئرنگ جو ہے وہ ایک اچھے طریقے سے نہیں ڈیوائڈ کی جائے گی. اس سے کہ ٹیکس سارا ایک جگہ سے. نقوی صاحب, اس کے لیے تو آپ سب جماعتوں کو مل کر سندھ کے لیے کام کر رہے ہیں نا, سندھ کے نمائندے ہیں, تو سٹیپ بائی سٹیپ جانا ہے. وہ کہتے ہیں واٹر بورڈ, ویسٹ مٹیریل, یہ سب وہاں ہیلتھ ایجوکیشن دینے کو تیار ہے, مگر اگر آپ لوگوں کا جھگڑا نہیں ختم ہوگا تو پھر کیسے ممکن ہو سکے گا؟ عائشہ آخری بات سن لے. عائشہ جی, یہ جو سعید غنی صاحب کے آپ نے آفر ان کو سنایا تھا اور یہ آپ کے چینل پہ ڈسکس کر رہے ہیں, اس کے لیے تو آپ کو ٹیبل پہ بیٹھنا پڑے گا. آپ یہ ساری چیزیں ٹیبل پہ بتا دیں اور پھر دگلا پن دیکھیں ان کا. آپ بھی کہہ رہے ہیں ایجوکیشن جو ہے نا وہ میئر کے نیچے ہونا چاہیے. کل اسلام آباد میں ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ جو کہ انہوں نے صوبائی حکومت کو دیے, اس کے اوپر اساتذہ نے پورے اسمبلی کا گھیراؤ کیا. میں اسٹینڈنگ کمیٹی کے اجلاس میں لاجز سے پیدل گیا ہوں, اور وہاں کچھ قانون, یہاں کچھ کہنا. خدا کا خوف ہے, اتنا دوگلا پن. یعنی کل کا احتجاج پورا آپ کا کنسٹیٹیوشن ایونیو بنتا, اور یہ باتیں بات کریں. آپ آئیے, بیٹھے, آپ کا جو بھی پیٹ میں مروڑ ہے ہم اس کو دور کرنے کے لیے تیار ہے, ہم آپ کی بات ماننے کو تیار ہے. اس طرح ٹاک شو میں آپ ڈیسائیڈ نہیں کر پائیں گے. آپ کا گورنر تو آرٹیکل 116 کے تحت پاس کرے یا نہ کرے, یہ بل پاس ہو گئے, پھر بھی ہم آپ کو اپرچونٹی دے رہے. آپ آئیے, بیٹھے, جو مسئلے مسائل آپ جو نشاندہی کر رہے, گو کہ آپ نے اسلام آباد میں کچھ قانون بنائے, پنجاب میں کچھ بنے, اس کے باوجود آپ کے ساتھ ہم بیٹھنے کو تیار ہے. جو آپ کی جائز مسئلے ہو ہم ماننے کو تیار ہے. مندوخیل صاحب, کیا اپوزیشن میں ہر وقت تیار ہوں. میں آفر کروں آپ کے دوست سے, یہاں کرے, کل بٹھا دیتا ہوں, کل بٹھا دیتا ہوں. میں آفر کروں, آجو کل بیٹھتے ہیں آپ کے ساتھ. اب بھیجے, میں تیار ہوں, آئیے بیٹھیے.
ले सर, पीपल्स पार्टी की हुकूमत अपना एक नुमाइंदा वफ्द बनाए और ऑपोजिशन को बिठाएं। आप टॉक शो में ये ऑफर करो, कल बैठने के तैयार हो, बिल्कुल मोस्ट वेलकम आशा। कल उनको बता देना सईद गनी साहब के दफ्तर में आ जाए, कल हम बैठने के तैयार हो उसके साथ। मैं हाजिर, क्या बात कर रहे बट ठीक, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है आयशा, आपका हेडलाइन बन गया, अपोजिशन तैयार हो गई पीपल्स पार्टी के साथ। सर, कोहिस्तानी साहब को भी इनवाइट कर लें, बाकी लोगों को भी इनवाइट करें, और बड़ा अच्छा स्टेप है अगर आप सब लोग मिल बैठे और आप लोग मुंतखब लोग तय करें। ऑफर कर रहे हैं, सबको ऑफर कर रहे हैं, जीडीए को, एमकेएम को, पीटीआई को, टीएलपी को, जमात इस्लामी को, आइए हमारे साथ बैठे, जो चीजों पर आपका एतराज है हम उसको दूर करने को तैयार है, जो जायज है मामला है ये तैयार है, आप खबर चला ले, ये तैयार है, पीटीआई तैयार हो गई, हम बैठने को तैयार है इसके साथ। मंदोखिल साहब, मुस्लिम लीग नवाज भी है। जी सर, वो आपको भी कह रहे हैं, आप भी बैठे। मंदोखिल साहब किस वक्त ये जाएं, इनको कोई वक्त भी दे दें, नकवी साहब फिर वक्त की तलाश में न रह जाए। आप आराम से बैठे, आप सिर्फ बातें करें, आपके पास कुछ नहीं है। मंदोखिल साहब, नकवी साहब को कोई वक्त बता दें, किस वक्त पे पहुंचना है, ये ना वक्त की तलाश है। इनके पास कक नहीं है, इनको आराम से बैठने दो। केलदार साहब जो लीडर के पास कुछ नहीं है, हम बात जिसकी नुमाइंदगी में उनके साथ बैठने को तैयार हो, जिसकी नुमाइंदगी नहीं है उसकी कोई जरूरत नहीं है। आयशा, जी जी जी, पूरा बिल लिख के दे चुका हूँ, पूरा बिल सबसे पहले सबमिट किया हुआ है रिवाइज, और मेरी मुर्तजा सर मेहरबानी करें नकवी साहब, एक बिल उनके पास है, एक बिल आपके पास है, आप अपना बिल ले जाएं, उनके साथ मेज पर बैठे, जितना मिनी लोग इत्तेफाक कर सकते हैं उतने पॉइंट्स पर इत्तेफाक करें, और फिर हर गुजरते साल इसको आप इंप्रूवमेंट की तरफ ले जा सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगी तीनों मेहमानों का, और एक अच्छी बात है कि पीपल्स पार्टी कहती है आए मेज पर बैठे, और पीटीआई तैयार है सिंध के बल्दियाती निज़ाम को लेकर के आए बैठकर बात करते हैं। उम्मीद की जा सकती है कि जमहूरियत परवान चढ़े और मुंतखब नुमाइंदे अपनी अहमियत को समझ सकें। अब अपना फीडबैक दे सकते हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।